अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब साहब। फ़ारूक साहब, आपका शुक्रिया। आपसे बात करेंगे। ICIJ का पेंडोरा बॉक्स खुल गया और पाकिस्तान की तकरीबन 700 ऐसी शख्सियात हैं जिनकी ऑफशोर कंपनियों के इंकशाफात हुए हैं, जिनमें 7 के करीब सियासतदान हैं, कारोबारी शख्सियात हैं, कुछ साबिक अफसरान हैं। और इससे मुतालिक डिटेल बात करेंगे कि इसका आलमी सियासत पे, पाकिस्तान की सियासत पे, हुकूमत के एहतसाब मिशन पे क्या असर होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इंस्पेक्शन कमीशन के मातहत एक खुसूसी सेल भी कायम कर दिया है, इदारे उसका मुआवनत भी करेंगे। और अब इस सेल का मैंडेट क्या होगा और ये किस हद तक अपनी फाइंडिंग्स और कब तक ये अपनी फाइंडिंग्स देगा, इससे मुतालिक भी इन डिटेल बात करेंगे। कुछ जिक्र करेंगे नवाज शरीफ साहब को एक मरतबा फिर से वैक्सीन लग गई है। जो पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का निज़ाम है उस पर फिर से ये सवालात उठे हैं, कोताही और गफलत किसकी है, इन डिटेल बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने जो कलअदम TTP से मुज़ाकरात की बात की थी उस पर भी मुफस्सल बातचीत करेंगे। ये तमाम मामलात। इरशाद साहब, फ़ारूक साहब की तरफ भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दीजिए, जो मुद्दत मुलाजमत है चेयरमैन नैब की वो ख़त्म होने को है, लेकिन नैब में चल क्या रहा है अभी, फ़िल वक्त की क्या अपडेट्स हैं? देखिए जी, नैब में चेयरमैन के हवाले से जो चल रहा है हमें इल्म नहीं है, लेकिन ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि डिप्टी चेयरमैन नैब जनाब हुसैन असगर साहब मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान को अरसाल कर दिया है। जब हुसैन असगर साहब ये मशहूर शख्सियत हैं, जब हज स्कैंडल चल रहा था 2011 में, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की हुकूमत थी, तो उस वक्त इनका नाम पहली दफ़ा आया था। ये IG थे गिलगित बल्तिस्तान के और इनकी शोहरत एक अच्छे और मज़बूत अफसर की है। तो चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब इनको FIA में वापस ला के वो जो इंक्वायरी चल रही थी वो उनके हवाले करना चाहते थे। हुकूमत ये नहीं चाहती थी, चुनांचे एक टसल हुई, फिर ये वज़ीर-ए-आज़म ने इनको मुअत्तल भी कर दिया और चीफ़ जस्टिस के अहकामात नहीं माने गए। अब ये 2019 से डिप्टी चेयरमैन हैं नैब के। जो खबर आप दे रहे हैं, वजूहात इस्तीफ़े की क्या मालूम हो सकी? एक इंक्वायरी इनिशिएट हुई या रिक्वेस्ट गई, शिकायत आई कि जब हुसैन असगर साहब पंजाब कांस्टेबलरी के कमांडेंट थे तो उस वक्त कोई 300 के करीब लोग घोस्ट मुलाजिमीन जी सामने आए और वो मामला चलता रहा। तो अब एक दफ़ा फिर नैब के अंदर इनिशिएट हुई कि जी ये तो एक इंक्वायरी बनती है। तो गालबन एक अच्छे अफसर के तौर पर उन्होंने बजाय इसके कि वो इंक्वायरी का सामना करते, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब ये इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान कबूल करते हैं नहीं करते, क्या होता है ये तो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने इस्तीफ़ा अपना ओहदा इसलिए छोड़ दिया कि उनका नाम जो है वो इंक्वायरी के लिए इंक्वायरी में आ रहा है या इंक्वायरी हो रही है जी। तो उन्होंने तो ये जो इस वक्त एहतसाब की लहर आई हुई है और ये पेंडोरा बॉक्स के हवाले से, तो एक इब्तदा अगरचे उस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है जी, लेकिन एक सीनियर अफसर ने इस बिना पर के इंक्वायरी में उनका नाम आ रहा है या उनको इंक्वायरी का सामना करना पड़ सकता है, अपना आला तरीन ओहदा जो अभी उनके 7-8 महीने रहते थे जी, वो उन्होंने कबल वक्त छोड़। ठीक है, ये सवाल इरशाद साहब बिल्कुल ठीक है। फ़ारूक साहब से भी ये जानेंगे। फ़ारूक साहब, ये अभी जो हुसैन असगर साहब का जिक्र किया इरशाद साहब ने, उन्होंने जो मिसाल कायम की है, ठीक है, एक सेल कायम कर दिया गया है, वो तहक़ीक़ात करेगा, लेकिन आपके एहतसाब का मिशन क्या उसको जान नहीं मिलेगी, वो जानदार नहीं हो जाएगा? आपकी पार्टी के जिन लोगों के नाम आए हैं वो भी अपना ओहदा छोड़ दें? देखिए, पहले तो बुनियादी तौर के ऊपर ये देखना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जैसे ये पेंडोरा पेपर सामने आए, पेंडोरा लीक सामने आए, उन्होंने फौरी इसको खुशाइंद करार दिया और इसके ऊपर उन्होंने तहकीकात इन्वेस्टिगेशन का ऐलान किया और आज अमली कदम लेते हुए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन सेल है उसकी ये ज़िम्मेदारी लगा दी है कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। और अपोजिशन ने बड़ी उल्टी कलाबाजियाँ लगाईं, बड़ी कोशिश की, बड़ी शदीद मायूसी हुई उनको कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इसके ऊपर नाम नहीं आया, बल्कि जो नवाज शरीफ साहब के जो दामाद हैं अली डार साहब जो है वो उनका नाम उसके अंदर लाजमी आया। और अब ये सेल इन्वेस्टिगेट करेगा। इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के सामने
کوئی غیر قانونی چیز سامنے آتی ہے جس میں اس کا کوئی اثاثہ جو آف شور کمپنی کے ساتھ اٹیچڈ ہے اور وہ یہاں پر اس کی گوشواروں کے اندر ڈکلیئرڈ نہیں ہے، تو نہ صرف اس کا کیس جو ہے وہ نیب کو ریفر کیا جائے گا، اور بلکہ اگر وہ کوئی پبلک آفس ہولڈر جس کا حکومت کے ساتھ تعلق ہے، کابینہ کا حصہ ہے، تو وہ پھر اس کا حصہ نہیں رہے گا جب تک اس کی وہ تمام تحقیقات جو ہیں وہ کیس اس کا فائنل نہیں ہو جاتا۔ کوئی ایسا شخص جو کہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے اور اس کے گوشواروں میں یہاں پر اس کا ایسٹ ڈکلیئرڈ نہیں ہے لیکن باہر ایسٹ کا وہ مالک ہے، اس کا کیس پھر FBR کے پاس جائے گا، وہ ٹیکس ایویژن کو دیکھے گا، اور اگر کوئی پیسہ بینکنگ چینل سے پاکستان سے باہر گیا ہے وداؤٹ بینکنگ چینلز، اس کا معاملہ جو ہے وہ FIA دیکھے گا۔ اور اس میں بڑا کلیریفائی یہ کرنے کی ضرورت ہے، اگر کوئی ایسی آف شور کمپنی جس آف شور کمپنی سے منسلک کوئی اثاثہ یہاں پر گوشواروں میں ڈکلیئرڈ ہے، FBR میں جو ہم اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ جمع کرواتے ہیں، جو اپنی ریٹرن فائل کرتے ہیں، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی انلیگیلٹی بھی نہیں ہے اور کسی قسم کا کوئی ایسا قانونی اس کے اوپر پھر کوئی ایسی بائنڈنگ نہیں رہ جاتی جس کی بنیاد کے اوپر کسی کے خلاف کوئی جو ہے وہ ایکشن لیا جائے۔ تو یہ ایک اوورآل پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ اس کے اوپر ایکشن لیا ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے قانون کی عملداری قائم ہوگی۔ جن 700 لوگوں کے نام آئے ہیں ان سب کو جو ہے وہ تھورلی انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، اور جو متعلقہ ادارے ہیں اس کے خلاف پھر ایکشن بھی لیں گے۔ جناب یہ فرمائیں کہ دو پہلو ہیں اس کے، ایک تو ہیں جو حکومت میں لوگ ہیں یا سیاسی لوگ ہیں، اس حوالے سے نیب ظاہر تحقیقات کرے گی، دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ڈے ون سے ایک اصولی موقف رہا ہے، انہوں نے عالمی فورمز پر UN جنرل اسمبلی میں بھی یہ مسئلہ بار بار اٹھایا کہ جی ہوتا یہ ہے کہ دولت غریب ملکوں کی امیر ملکوں کو منتقل کی جاتی ہے، اب اس کا اس ملک میں تو وہ ایک قانونی ذریعہ استعمال ہوتا ہے، ایک تو ہے نا کہ کک بیکس کے ذریعے ناجائز ذرائع سے دولت منتقل ہو، ایک یہ ہے کہ ذرائع خواہ جائز ہوں لیکن ہوتی تو پاکستان کی دولت ہے، پاکستان کے عوام کی جو ہے غریب عوام کی دولت ہے وہ منتقل کی جاتی ہے۔ تو یہ تحقیقات کا دائرہ جب وسیع ہوگا تو اس میں کاروباری لوگ بھی آئیں گے، تو اس سے ہماری جو معیشت کا پہیہ ہے پھر نہیں رک جائے گا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے معیشت کے پہیے کا رکنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں بنیادی طور کے اوپر جو چیز ہے وہ یہ دیکھنے کی ہے کہ آپ کی اگر جائز دولت ہے، آپ نے جائز ذرائع سے وہ پیسہ بنایا ہے اور اس کے اوپر ٹیکس بھی ادا کیا ہوا ہے، اور وہ پیسہ آپ کی وائٹ منی ہے، اس سے اگر آپ کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں اور وہ پیسہ بینکنگ چینل سے آپ باہر لے کے جاتے ہیں، اس سے آپ کوئی اثاثہ خریدتے ہیں، تو آپ یہ کسی کو نہیں بتا سکتے، حکومتیں یہ نہیں بتا سکتی کہ آپ وہاں پر سرمایہ کاری کیوں کر رہے ہیں اگر کسی کی وائٹ منی ہے، یا اگر کوئی اثاثہ لیتا ہے تو اس کو یہ نہیں ہم روک سکتے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کسی قسم کی کوئی بزنس کمیونٹی کے اندر کسی قسم کا کوئی نیگیٹو سینٹیمنٹ جو ہے وہ کریٹ ہوگا۔ ہاں لیکن یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ اگر آپ یہاں ٹیکس بھی ادا نہیں کر رہے اور یہاں پر آپ پیسہ بھی بنا رہے ہیں اور بیرون ملک کا اثاثے بھی لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کی ڈاکومنٹڈ اکانومی کا حصہ بننا پڑے گا، اور ٹیکس ایویژن کی اٹ سیلف جو ہے وہ ایک سزا ہے، اس کے اوپر جرمانے جو ہے وہ عائد ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر FBR جو ایکشن لے گا، اور FBR اگر یہاں پر بہت سارے لوگوں کا وہ نوٹسز ایشو کرتا ہے، ان کے خلاف ایکشنز لیتا ہے، تو کیوں نہیں پھر ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینے چاہیے؟ قانون تو پھر سب کے لیے برابر ہے، اور جو پھر قانون کے اندر شکیں موجود ہیں، جو راستے موجود ہیں، اس کے اوپر کارروائی جو ہے وہ آگے ہوگی۔ ٹھیک ہے فاروق صاحب، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی سے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، ہم ذرا اس پہ پنڈورا باکس پہ تو آئیں گے، پھر یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ رکاوٹیں جو ہیں وہ احتساب کے مشن میں اس سے پہلے کیا رہیں، اب کیا ہو سکتی ہیں موجودہ حکومت کو۔ لیکن یہ جو خبر آپ نے دی حسین اصغر صاحب ڈیپٹی چیئرمین نیب کے استعفے سے متعلق، پنجاب کانسٹیبلری سے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ اب انکوائری ہونی ہے یا ہو رہی ہے، کتنی مالیت کا یہ اسکینڈل تھا، یہ اسکیم تھا؟ یہ ہوتا یہ تھا کہ 300 جو ملازمین ہیں وہ گھوسٹ بھرتیاں ہوتی تھیں، اور پھر جنوری میں ان کو فارغ کر کے دوبارہ رکھ لیا جاتا تھا،
تاکہ ریکارڈ پہ جو ہے نا کوئی اس طرح سے بندے کوئی نہ ہو سکے. تو 30 کروڑ روپے کا کم و بیش یہ اسکینڈل تھا. اور انکوائری سے پہلے یعنی شکایت آئی نیب لاہور کو اور انہوں نے انیشیٹ کی, چیئرمین نیب سے کہا کہ یہ انکوائری بنتی ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو اس کی تحقیقات کی جائے. اس کے بعد ڈپٹی چیئرمین صاحب نے استعفیٰ دے دیا. تو یہ 30 کروڑ کا اسکینڈل ہے. لیکن بہرحال ایک پہلو تو اس کا ہے جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ لمبے چکر میں پڑنے کے جو ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے, کوئی قانونی موشقافی یا ٹیکنیکل قسم کا کوئی, وہ انہوں نے نہیں کیا اور سیدھے ایک سطری استعفیٰ دے دیا صدر پاکستان کو. اب آگے دیکھتے ہیں استعفیٰ منظور ہوتا ہے نہیں ہوتا, یہ بات کی بات ہے. چیئرمین نیب کا اب معاملہ ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کیا ہوتا ہے یا حکومت کیا لاہ عمل اختیار کرتی ہے. ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ تو خالی ہو جائے گا اس استعفے کی منظوری. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. فاروق صاحب یہ اب آپ پہلے بتا رہے تھے کہ اب آپ نے کچھ پیرامیٹرز تو طے کر لیے ہیں کہ ان لوگوں کا احتساب ہوگا, لیکن اس میں حائل رکاوٹیں کیا ہیں؟ کیونکہ جو احتساب مشن آپ کا 3 سالوں سے چل رہا ہے اس کے بھی خاطر خواہ نتائج نہیں ملے ہیں اور ذمہ داری آپ نظام پہ ڈالتے ہیں, تو اس سے خاطر خواہ نتائج حاصل کرنے کے لیے آپ نے کیا طریقہ کار میں تبدیلی کی ہے؟ ہاں, ایک ذرا ضمنی سوال یہ بھی ہے فاروق صاحب, یہ تو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, پرائم منسٹر نے کل جو ٹویٹ کی, آج جو یہ ایک پیش قدمی کی ہے انہوں نے ایک لحاظ سے کہ انہوں نے ایک سیل بنا دیا اور اب تحقیقات ہوں گی, یہ تو بالکل قابل اطمینان بات ہے. اسی لیے آج اپوزیشن کا جو رد عمل تھا وہ انتہائی نرم تھا, بلکہ مایوس کن تھا, کوئی بولا ہی نہیں. حالانکہ لوگ توقع کر رہے تھے کہ آج اچھے خاصے لوگ آئیں گے, میڈیا پہ رونق لگے گی, لیکن لگا ہی نہیں ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ کا ایک بیان آیا ہے, شہری رحمان صاحبہ کا ایک بیان آیا ہے, اس کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آیا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کہا کرتے تھے نواز شریف کو بھی اور دوسروں کو بھی کہ جب کسی پر الزام لگ جائے تو پہلے وہ اپنی جگہ خالی کرے اور کلیئر ہو کے دوبارہ آئے, اور انہوں نے خود اپنے عامر کیانی کے ساتھ بھی یہی کیا. تو اب ایک تحقیقات کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے. کیا جو وضاحتیں آئی ہیں اس سے پرائم منسٹر مطمئن ہیں, اس لیے تحقیقات کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں, بالکل تحقیقات کی طرف تو ہم جا رہے ہیں, لیکن جو نواز شریف صاحب کا معاملہ تھا, جب ان کے لندن کے اندر یہ فلیٹس آئے تو انہوں نے فلیٹس آتے ساتھ فوری جو ہے وہ ان کو تسلیم نہیں کیا, اور اس کے باوجود جو ہے نہ ان کے اثاثوں کے اندر یہ فلیٹس جو ہے وہ ڈکلیئرڈ تھے, نہ ہی مریم صفدر صاحبہ کے اثاثوں میں یہ فلیٹس ڈکلیئرڈ تھے. تو وہ پاناما لیکس کا جو معاملہ ہے وہ تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. یہاں پر جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں انہوں نے آ کر اپنی پرسنل وضاحتیں دے دیں. شوکت ترین صاحب نے بتا دیا کہ یہ کمپنی وہ ایک انویسٹمنٹ کے لیے لا رہے تھے, اسٹیٹ بینک کی اپروول سے لا رہے تھے, لیکن اس کے اندر نہ کوئی ٹرانزیکشن ہوئی, نہ کوئی اکاؤنٹ اوپن ہوئے, لہذا کمپنی کا معاملہ کلوز ہو گیا. علیم خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کا اثاثہ جو ہے وہ FBR کے اندر ڈکلیئرڈ ہے. خسرو بختیار صاحب کے بھائی کے نام پر آف شور کمپنی ہے اور ان کے بھی وہ کہتے ہیں کہ اثاثے FBR کے اندر جو ہے وہ ڈکلیئرڈ ہیں. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اب تو بڑا آسان کام ہے. FBR کا جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ کا, ٹیکس ریٹرنز کا جو ڈیٹا ہے وہ پبلک آفس ہولڈر کا تو باقاعدہ طور کے اوپر ایک پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے. تو لہذا اگر آج آپ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اگلے ہی لمحے آپ اس کو فوری طور کے اوپر, آج کل ہمارا میڈیا اس حوالے سے اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ وہ فوری طور کے اوپر اس کو کاؤنٹر ویریفائی کر لیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی ان کی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے جس کی طرف سے کوئی ایسا فوری طور کے اوپر ان سے کوئی وارڈا صاحب نے کیا ایکسپلینیشن دی ہے فاروق صاحب؟ وارڈا صاحب نے, فیصل وارڈا صاحب نے فیصل وارڈا صاحب تو ابھی کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے, وہ تو سینٹ کے ممبر ہیں, لیکن جو میرے تک ان کی وضاحت پہنچی ہے, میرے خیال میں پبلکلی بھی انہوں نے اس پہ بات کی ہے, ان کا بھی یہی کلیم ہے کہ ان کا اثاثہ جو ہے وہ اس حوالے سے ڈکلیئرڈ ہے. جو مونس علائی صاحب ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کا یہ جو آف شور کمپنی ہے یہ ٹرمینیٹ ہو چکی ہے, اس کی کوئی کسی قسم کی کوئی ایگزسٹنس جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے. اچھا فاروق صاحب, بات یہ ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کے ماتحت ایک سیل بنایا ہے, ظاہر ہے جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں وہ کہیں گے کہ یہ تو حکومت خود سب کچھ کر رہی ہے, کوئی غیر جانبدار ادارہ
تو یہ تحقیقات نہیں کر رہا، تو الزام یہ لگے گا کہ یہ صرف اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے یا ان پر پردہ ڈالنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیا بہتر نہ ہوتا کہ یہ کوئی اعلیٰ سطحی جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا یا اعلیٰ سطحی ایسی کمیٹی بنائی جاتی غیر جانبدار افراد پر مشتمل، جس کو اپوزیشن بھی تسلیم کرتی ہے اور دوسرے لوگ بھی تسلیم کرتے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں بڑی بنیادی طور کے اوپر۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہماری اس موجودہ حکومت کے 3 سالہ دور حکومت کا کوئی ایسا سکینڈل ہو۔ پہلی تو بات اس کو ہم کلیئر کر لیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو سیل ہے اس نے صرف یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ جو کیس ہے اگر پبلک آفس ہولڈر ہے اور اس کا اثاثہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے تو وہ تو پھر نیب لاز اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوتے ہیں، کرپشن کا کیس بنتا ہے، وہ تو سیدھا سیدھا نیب اس کی تحقیقات کرے گا۔ تحقیقات وہ کریں گے اس سیل نے صرف انیشلی انکوائر کر کے چیزوں کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس ادارے کا کیس بنتا ہے، آیا کسی ادارے کا کیس بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ اس کی بھی جو تمام تر جو پروسیڈنگز ہوں گی، جو ان کی تحقیقات ہوں گی، جو ان کی انویسٹیگیشن ہوگی، اس ساری انویسٹیگیشن کو پبلک کیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے ہم اپنی تمام انویسٹیگیشنز کو جو ہے وہ پبلک کرتے رہے، ہم نے کسی صورت بھی آج تک جو ہے وہ کسی چیز کو چھپایا نہیں ہے، تو لہٰذا کسی کو فیور دینے کا تو جو ہے وہ سوال ہی اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ تمام چیزیں جو ہے وہ اوپن اینڈ شٹ ہوں گی۔ اچھا فاروق صاحب، ہم کوشش کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب سے رابطہ ہو جائے، لیکن آپ بھی وزیر مملکت برائے اطلاعات ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے، وزیر اطلاعات نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کے تمام بڑے میڈیا ہاؤسز کے مالکان کا نام پینڈورا لیکس میں شامل ہے اور کئی ایک پر منی لانڈرنگ کے الزامات لگتے ہیں۔ وزارت اطلاعات اس ضمن میں شفاف تحقیقات کا آغاز کر رہی ہے اور پیمرا کو جواب طلبی کے لیے کہا جا رہا ہے۔ بنتا تو ہے کہ وہی جواب دیں، وہ اتفاق سے کسی میٹنگ میں ہیں، رابطہ نہیں ہو رہا۔ یہ فرمائیں کہ اس طرح تمام جو نام ہیں وہ 4-5 اداروں کے ہیں، لیکن یہاں انہوں نے تمام بڑے میڈیا ہاؤسز کو شامل کر لیا ہے، تو کیا بہتر نہیں کہ آپ یا ان کی طرف سے ایک وضاحت ہے کہ جی فلاں فلاں ان کے نام لیں، جن کے نام ہیں ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تمام کو انوالو کر لینا کچھ زیادتی ہے تمام صحافتی اداروں کے ساتھ؟ چلیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس کا نام ہے وہ تو پبلک بھی ہوا ہے، سب کو بھی پتہ ہے، اور وہ سارے بڑے میڈیا گروپس ہیں، اس میں کوئی چھوٹا گروپ تو ہے نہیں ہے، لیکن بنیادی طور کے اوپر جس کا نام نہیں ہے اس کو تو کسی صورت بھی جو ہے نہ ناراض ہونے کی ضرورت ہے نہ آفینڈ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس میں بنیادی طور کے اوپر معاملہ تو یہ آ جاتا ہے کہ نہیں فاروق صاحب، جب آپ کہتے ہیں کہ تمام بڑے میڈیا ہاؤس، چاہے وہ میڈیا ہو، کوئی انسٹیٹیوشن ہو، نہیں فاروق صاحب، جب وزیر اطلاعات یہ کہتا ہے کہ تمام بڑے میڈیا ہاؤسز، تو پھر سب کا نام آ جاتا ہے۔ اب کون کون وضاحت کرے کہ ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں؟ نہیں، اس میں تو جس کو نوٹس ایشو ہوگا وہ پبلک بھی ہو جائے گا اور سب کو پتہ ہوگا، پیمرا اس کے اوپر جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا، انہی کا جو ہے وہ پروگریٹو ہے، کم از کم پیمرا کو ان سے جواب طلبی تو جو ہے وہ کرنی چاہیے اس کے اوپر۔ باقی جو ہے وہ پھر جس ادارے کے متعلق معاملہ ہوگا، بنیادی تو نقطہ جو فاروق صاحب ہے نا وہ تمام کا ہے، پیمرا تو کرے گا، ادارے تو متحرک ہوں گے، لیکن جو پرسپشن ٹویٹ سے آ رہی ہے وہ تمام بڑے، یعنی سارے کا سارا میڈیا جو ہے وہ اس میں ہے، تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ کچھ وہ کیٹیگرائز کر دیتے؟ سارا نہیں ہے اس میں، جو چند ایک لوگوں جو 4-5 کے نام آئے ہیں وہی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں، اور وہ سب کو ان کا پتہ بھی ہے اور وہ آلریڈی رپورٹ کا حصہ ہیں، آلریڈی پبلک ہیں، تو لہٰذا اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو چھپی ہوئی ہے، جو اس تمام کے اندر چھپی ہو، تو جب وہ پبلک ہو گئی ہے تو پھر انہوں نے اس کو مینشن کر دیا۔ نہیں، وہ چونکہ فیک نیوز کے خلاف آپ بھی وہ بھی مہم چلا رہے ہیں، تو اگر اس طرح سے ہو، کل انہوں نے ایک ٹویٹ کی جس کی تردید ہو گئی، ابھی تک ہم پر وہ جنید صفدر کے حوالے سے نہیں وہ تو ایک فوٹو شاپ تھی جو چلا ہے، اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ چیز فوٹو شاپ ہوتی ہے، اور پھر بہت سارے لوگ انجانے میں نہ جانے میں اس فیک نیوز کو وائرل کرنے میں اس کا حصہ بن جاتے ہیں، اس وجہ سے تو ہم کہتے ہیں اس پہ تو آپ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ نہیں، فیک نیوز پر ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن ہمیں شرمندگی ہوتی ہے جب سرکاری سطح پر فیک نیوز چلنا شروع ہو جائے، سرکاری ٹی وی پر وہ خبر چل جائے،
वज़ीर इत्तलात ट्वीट कर दें तो फिर साथ देने नहीं, वालों को भी शर्मिंदगी होती उसमें किसी इदारे का नाम जो है वो मेंशन नहीं किया गया। इदारों के नाम जो है वो पैमरा जब उसकी तहकीकात करेगा तो उसमें नाम सामने आ जाएंगे। लेकिन जहाँ तक रहेगी बात आपके इदारे के हवाले से, तो हम आपके इदारे के साथ प्रोग्राम भी कर रहे हैं, तो उसमें जो मैंने नाम देखे हैं उसमें आपके इदारे का नाम शामिल नहीं है। चलो शुक्रिया। अच्छा, ये फरमाएं कि ये कितनी मुद्दत में ये सेल अपनी में आपके रिपोर्ट इदारे का नाम शामिल नहीं है। ये फरमाएं कि शुक्रिया, आप ये फरमाएं कि ये कितनी मुद्दत में, ये इस सेल को कितनी मुद्दत दी गई, 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, क्या उनको पाबंद किया गया है कि इतने अरसे में आपने रिपोर्ट देनी? इसकी तफसीलात भी जो है वो सामने आ जाएंगी और यकीनन जो है वो एक टाइम पीरियड में ये अपनी तहकीकात जो है वो सामने लेकर आएंगे। और अल्टीमेटली अभी तो जो है उसके अंदर चीज़ें सामने आ रही हैं, उन तफसीलात का, उन डॉक्यूमेंट्स का जो है वो तफसीली जो है वो जायज़ा लेना है, तो उसके लिए वक्त तो एक दरकार है। लेकिन कोशिश की जाएगी इसको जल्द से जल्द कंक्लूड करके इसकी जो अमली पेशरफ्त है जो मुतलका इदारों के पास जाना है, जिन्होंने एक्चुअली इसको देखना है, उनकी तरफ उसको रेफ़र किया जाए। जी ठीक है, इस पर कमेटी बन गई है इरशाद साहब। फ़ारूक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। फ़ारूक हबीब साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात, हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद साहब, क्या निकलेगा इससे? देखें, अगर तो हुकूमत सीरियस है और होनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान का एक स्टैंड रहा है, तो इससे बहुत कुछ निकल सकता है। कम अज़ कम जो इसका फ़ायदा हो सकता है वो ये है कि हम वो सारे दरवाज़े बंद कर सकते हैं जिसकी वजह से कौमी दौलत बैरून मुल्क जाती है, यहाँ से कमाया जाता है और बेतहाशा वो बाहर मुंतकिल किए जाते हैं। सीरियस होना चाहिए, है या नहीं है, लेकिन देखें फौरी तौर पर जो इक़दामात होते हैं उससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है ना नीयत का। कल प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर इसको अप्रिशिएट किया और आज उन्होंने इजलास करके, हालांकि कल कैबिनेट मीटिंग टुमारो होने वाली थी, वो चाहते तो कल इस कैबिनेट मीटिंग में इस मामले को रख सकते थे, लेकिन उन्होंने आज इजलास किया और आज ही सेल तश्कील दे दिया। तो इसका मतलब है वो सीरियस हैं, लगते हैं। और इसका एक दूसरा पहलू है, एक तो ये है ना, मेरा ख़्याल है अब इमरान खान साहब को मुशावरत करके मुआशी माहिरीन से, बिज़नेस कम्युनिटी से, वो जो 1991 का कानून है जिसमें आप बेतहाशा मुंतकिली कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज की, उसका भी रास्ता बंद करना चाहिए। उसके लिए भी उस कानून को तब्दील करने की ज़रूरत है। लेकिन आप तहकीकात की बात कर रहे हैं, जब फाइनेंस मिनिस्टर ये कहें कि माशी तरक्की में रुकावट नैब है, महंगाई की वजह नैब है, यानी तहकीकाती इदारे हैं, तो फिर बिज़नेस कम्युनिटी कैसे आएगी सुकून में? ये तो असल तो जो रुकावटें हैं वो तो इस तरह की हैं ना खान साहब को, क्या वो उनको दूर कर पाएंगे? देखिए, दो चीज़ें, एक तो बात ये है कि नैब भी गलतियाँ करती है। ये जो नैब के तफ्तीशी अफसरान होते हैं, ये भी इतलात हैं कि भाई वो खामखा अपने नंबर बनाने के लिए भी बुला लिया और बिठा दिया, ये चीज़ें हैं, इसको दूर करने की ज़रूरत है। और लेकिन ये भी हकीकत है कि हमारे यहाँ कोई जायज़ कारोबार करने के रास्ते खुले नहीं हैं, नाजायज़ कारोबार के रास्ते खुले हुए हैं। कोशिश होती है हमारे सरकारी महकमों की, कोई भी महकमा हो, कि जी किसी को जायज़ कारोबार करने ना दिया जाए, जब तक हमें कोई भत्ता ना दे उस वक्त तक आप कारोबार कर नहीं सकते। और टेक्निकल चीज़ों के ज़रिए फंसाया जाता है, ये भी एक हकीकत है। लेकिन जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, वज़ीर ख़ज़ाना की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो तमाम रास्ते, वो रुकावटें दूर करें, ना ये कि आप कह रहे हैं मलबा किसी इदारे पर डाल के जी अपनी ज़िम्मेदारी से पहले हुकूमत कारोबारी लोगों को एतमाद मिले। बिल्कुल। क्या कारोबारी लोग इन हालात में हुकूमत पे यकीन करने के हामिल हैं? वो यकीन कर सकते हैं? ना, यकीन ना करने की क्या वजह है? वो तो ऑलरेडी उनकी रिजर्वेशन इस सिस्टम पे है ना। एक अगर इमरान खान या इमरान खान के हार्ड कोर जो लोग हैं, वो अगर उसी तरह काम कर रहे हों कि कोई शख्स वज़ीर ख़ज़ाने के पास जाए, वो एस्पा कंपनी का, और वो कहे कि मेरा हिस्सा निकालो, इटली से एक आदमी आए, इन्वेस्टर आए और वो हिस्सा मांगे,
یا امریکہ سے کوئی پاکستانی ہے یا انویسٹ کرنا چاہتا ہو اور اس کو جناب ایک افسر FBR کا یا کسی اور محکمے کا ہو گیا کہ جی اس سے دیے بغیر تم نہیں کر سکتے. اگر تو ایسا ہو رہا ہے تو پھر تو اعتماد نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا، بائی اینڈ لارج چھوٹے موٹے واقعات ہو رہے ہوں گے، لیکن اگر عمران خان کا وزیر خزانہ، پلاننگ کمیشن کا چیئرمین یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، وزیر تجارت ہے، وہ یہ نہیں کر رہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ خرابیوں کو دور کیا جائے، تو پھر اعتماد کرنا چاہیے. بزنس مین کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ملک اس کا بھی ہے، اس کے بچوں کا مستقبل بھی اس ملک سے وابستہ ہے. ہم اگر اس ملک کو خوشحال بنائیں گے، اپنا سرمایہ یہاں لگائیں گے، تو صرف لوگوں کا اس میں یا حکومت کا یا حکمرانوں کا فائدہ نہیں ہے، ان کا اپنا بھی فائدہ ہے. لیکن جو لوگ یہاں سے بھاگ کے بنگلہ دیش گئے تھے، جو ملائیشیا گئے تھے، جو ترکی گئے تھے، وہ واپس آئے نا پھر. کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ یہاں ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. میں نے کل پروگرام میں مثال دی تھی کہ ہم جب 18 میں چائنا گئے تو وہاں جو پاکستان میں جو سب سے بڑے انویسٹر کمپنی ہے چائنا کی، ان کے جو ہیڈ آفس میں ہماری میٹنگ ہوئی، ان کی اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی، تو ان سے ہم نے پوچھا کہ جی آپ پاکستان میں کیوں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، سائیوال میں، بن قاسم، دوسرے تیسرے جگہوں پر، کئی جگہوں پہ. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ جواب آئے گا کہ پاکستان ہمارا دوست ملک ہے. اس نے کہا، بالکل فوراً جواب دیا کہ جی وہاں منافع بہت زیادہ ہے، جی ترقی کے چانسز زیادہ ہیں کاروبار میں. اب جہاں منافع بھی زیادہ مل رہا ہے، اگر غیر ملکی انویسٹر یہاں اس لیے آ رہا ہے کہ منافع زیادہ ہے اور باقی چیزیں اس کو رکاوٹ نہیں ڈال رہی، تو اپنے انویسٹر کو، اپنے تاجر کو یہاں کیوں نہیں کرنا کیا چاہیے؟ حکومت باقی چیزیں درست کر پائی ہے؟ مسئلہ تو باقی چیزوں کا ہی ہے نا. اس میں کوئی ہم کہہ نہیں سکتے کہ کتنا کر سکے ہیں، کتنے نہیں کر سکے. لیکن اگر یہاں کا سرمایہ دار، سرمایہ کار، بزنس مین یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوشش حکومت کر رہی ہے، یا تو ہم یہ ڈکلیئر کر دیں کہ یہ حکومت بالکل ناکام ہو گئی ہے، اس کچھ بھی نہیں کیا. اب اس حوالے سے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ آپ کہہ سکتے ہیں. جی بزنس کمیونٹی کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کو یہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. یہ درست ہے کہ خان صاحب کے بعض مشیر جو ہیں، مثال کے طور پر یہ چینی کا معاملہ ہے، کل ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. ویسے باہر سے آپ نے جو چینی منگوائی ہے، اطلاعات یہ ہیں کہ وہ 127 روپے میں یا 150 روپے میں بعض لوگ دعویٰ کر رہے ہیں ہمیں پڑتی ہے. تو اپنے جو شوگر مل مالک ہے اس کو آپ 15-20 روپے کیوں سبسڈی ریبیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ یہی تو میرا ارشاد صاحب یہ سوال تھا، بنیادی سوال یہ تھا کہ جو پاکستان میں لوگ کاروبار کرتے ہیں، پاکستان میں پیسہ لگاتے ہیں، ان کو آپ جب للکارتے ہیں، ان کو طرح طرح کے القابات دیتے ہیں، تو وہ پھر کیسے اعتماد کریں گے حکومت پہ؟ یہ بنیادی مسئلہ ہے. امیر تیمور نے اپنی کتاب میں لکھا، جو ان کی اپنی خود نوشت سوانح ہے، اس نے کہا کہ میرے استاد نے بچپن میں مجھے یہ کہا تھا کہ جب تمہیں حکمرانی کا موقع ملے 3 طبقات کو کبھی ناراض نہ کرنا. ایک شاعر اور ادیب، دانشور، یہ قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. ایک عالم اور ایک تاجر اور صنعت کار. اعلی حرفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ خان صاحب یہ بات یا ان کے ساتھی سمجھ نہیں رہا ہے کہ تینوں کو ناراض کرنے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے. اور نواز شریف کی کامیابی یہ تھی کہ وہ تینوں کو راضی رکھتے تھے. یہ بھی ایک ٹیکنیکل چیز ہے. مطلب انہوں نے یعنی بالکل تہیہ کر لیا ہے کہ کسی صنعت کار کو خوش نہیں دیکھنا. یہ ارشاد صاحب یہ بنیادی جو ہے نا نقطہ اسی پہ آ رہے تھے کہ جو اعتماد کا فقدان ہے حکومت اور وہ لوگ جنہوں نے اس ملک میں سرمایہ لگانا ہوتا ہے اور پھر عام لوگوں کو روزگار دینا ہوتا ہے. بریک کے بعد کچھ بات کریں گے. جو خان صاحب نے بین الاقوامی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ ہو رہے ہیں، افغان طالبان اس میں کردار ادا کر رہے ہیں. ان ڈیٹیل اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے. بہت شکریہ جنرل صاحب, آپ کے وقت کا. دفاعی تجزیہ کار ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں خطے کے معاملات پہ. آپ سے گفتگو کریں گے جنرل صاحب. ارشاد صاحب, پرائم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں, کابل میں جو انتظامیہ ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. شیخ رشید صاحب نے فرمایا ہے کہ جو وزارت داخلہ ہے وہ اس سے لا علم ہے, انہیں اس بات کا علم نہیں ہے, ان کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ کس سطح پر ارشاد صاحب ہو رہے ہیں مذاکرات؟ اصل میں وزیر اعظم صاحب ہوں اور ان کے بعض قریبی ساتھی ہوں, یہ قبل از وقت بات کرنے کی بہت عادت ہے ان کو. یہ صبر نہیں کر سکتے, ان کے اندر پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. اب دیکھیں, اگر مذاکرات, پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے کہ کسی سطح پر کوئی میننگ فل ڈائلاگ جاری ہو. یہ ابتدائی باتیں ہیں کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے ایک سیز فائر کی بات ہوئی. ظاہر بات ہے حکومت پاکستان نے, پاکستان کی فوج نے جو کارروائی کی, آپریشن ضرب عضب ہوا, پھر اس کے بعد رد الفساد ہوا, اس کے نتیجے میں ٹی ٹی پی کمزور پڑی ہے. اور طالبان کی حکومت آنے کے بعد وہاں وہ جو سیف ہیمن تھے ان کے, جو انڈیا چلا رہا تھا یا کوئی اور چلا رہا تھا, وہاں سے بھی وہ محروم ہوئے ہیں, وہ دباؤ میں ہیں. تو ان کی خواہش ہوگی کہ جی ہمیں بھی عام معافی اسی طرح کی ملی جس طرح طالبان نے وہاں افغان طالبان نے دی ہے. لیکن جب تک کوئی چیز طے نہ ہو, مثال کے طور پر ہم نے بلوچستان میں ان لوگوں کو عام معافی دی جنہوں نے ہتھیار ڈالے, لیکن جب ہتھیار ڈالنے کی سطح پر ہم پہنچے تو پھر اعلان کیا گیا کہ ہم عام معافی کا. ابھی آپ طالبان, افغان طالبان ٹی ٹی پی کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, ٹی ٹی پی اپنی جو ہے وہ شکایات بیان کر رہی ہے, اور وزیر اعظم ملک کا اعلان کر دیتا ہے کہ جناب ہمارے تو مذاکرات بھی چل رہے ہیں, اور جس سے ہم معلوم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مجھے تو علم نہیں ہے. اب وزیر داخلہ اگر لا علم ہے اس چیز سے, ملک کا وزیر داخلہ جو ہے, اور نعیم خالد لودھی صاحب کو شاید علم ہو, میں پورا سرماری کی ہے ادھر ادھر سے معلومات لینے کی, پتہ چلا کہ جی اس طرح کی کوئی میننگ فل ڈائلاگ نہیں ہو رہے, تجاویز گردش کر رہی ہیں کہ جی کیسے ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری یہ ہے کہ وہ فورم نہیں تھا اعلان کرنے کا. آپ پہلے تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں ریاست کے, ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی لاہ عمل بنائیں, اس کے لیے ابتدائی ہوم ورک مکمل ہو جائے, کوئی نتیجہ خیز بات سامنے آ جائے, پھر آپ اعلان کر دیں. کل کو اگر پتہ چلے 15 دن کے بعد, 10 دن کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا, تو پھر وزیر اعظم کی پوزیشن کیا ہوگی. لیکن ہم جناب نعیم خالد لودھی صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ اگر یہ مذاکرات چلتے ہیں, کامیاب ہوتے ہیں اور عام معافی کا اعلان ہوتا ہے ریاست کی طرف سے, تو کیا یہ اس طرح کی عام معافی ہونی چاہیے جس طرح طالبان نے تمام طبقات کے لیے کی ہے, یا یہ مشروط قسم کی معافی ہونی چاہیے؟ جی بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وزیر اعظم سے پہلے بھی یہ انڈیا دیا جا چکا تھا, پریزیڈنٹ کی طرف سے بھی اور فارن منسٹر کی طرف سے بھی. تو یہ کوئی اچانک چیز نہیں ہوئی کہ جس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا, اور میرے علم میں ہے کہ یہ تقریباً 3 مہینے یا سے لگ بھگ یہ بات چیت ہو رہی ہے, اور اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ 3-4 ہیں, میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی تھی نئی عبوری حکومت افغانستان نے کہ وہ اس معاملے کو دیکھے, کہ جب پاکستان نے شکایت کی تھی کہ ابھی بھی ہمارے اوپر بڑے حملے ہو رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ جو نئی افغان حکومت ہے وہ اپنا وعدہ پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے اپنے پڑوسی ملکوں کے خلاف اور کسی کے خلاف بھی, اور پاکستان کے ساتھ بھی انہوں نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے. تیسری بات جس کا ارشاد صاحب نے ذکر کیا کہ اب تحریک طالبان پاکستان کے پیچھے سے جو ان کی پشت پناہی کرنے والی فورسز تھیں افغانستان کی سائڈ سے, اس میں را تھی, این ڈی ایس تھی, ایک آدھ اور بھی کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز ہو سکتی ہیں, وہ اب وہاں پر موجود نہیں ہے. تو نہایت کمزوری کی حالت میں ہے. تو بات چیت کا انڈیا بات چیت کی ریکویسٹ ادھر ہی سے آئی ہے, ہم نے صرف رسپونڈ کیا ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی بالکل ایسی بات ہو رہی ہے سطحی سی اور کوئی اس میں گہری بات نہیں ہے. پراپر میرا خیال ہے کہ گفتگو ہو رہی ہے, سارے تحریک طالبان کے ساتھ نہیں ہے, ان کے کچھ فیکشنز. اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ کمزوری کی حالت میں ہے, اگر وہاں سے فیسیلیٹیشن بھی ہمیں ہو رہی ہے
اور اگر وہ 10 میں سے ان کے 3 فیکشنز بھی بات کرنے کو تیار ہیں تاکہ ان کو کمزور کیا جا سکے، تاکہ ہم ساتھ کے ساتھ لڑ سکیں، تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ جو آپ نے سوال کیا ہے اکراس دی بورڈ، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کا اور ہمارا معاملہ بالکل نہیں ملتا۔ جو تحریک طالبان پاکستان نے افغانستان جو افغانستان میں ایمنسٹی دی ہے وہ ایک جنرل ایمنسٹی ہے، اور وہ اپنے لوگوں کے لیے ہے جو ٹھیک ہے ان کے ساتھ لڑ رہے تھے، لیکن بہرحال اس میں ہر قسم کے لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ میرے اپنے خیال میں غلط ہو سکتا ہوں، کہ اسٹیٹ کو شاید یہ حق بھی حاصل نہیں ہے کہ جن کے جگر کے ٹکڑے شہید ہوئے ہیں ان کی ایما پر کوئی معاہدہ کر لے، یا کوئی، جب تک کہ آپ ان کو آن بورڈ نہ لیں، جب تک وہ خود نہ کہیں کہ جی آپ یہ کام کر لیں، جو کہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور ٹائمنگ کی جہاں تک بات ہے، آپ بھی جانتے ہیں ہمارے جو سیاسی ماحول ہے، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں اگر یہ شروع کرنے سے پہلے ایک مشاورت ہوتی اپوزیشن کے ساتھ کہ کیا ہم بات چیت کریں یا نہ کریں، تو آج تک اپوزیشن نے کسی چیز کی معاونت کی ہے؟ کبھی شروع ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر یہ ختم ہونے کے بعد کرتے، مثال کے طور پہ جیسے آپ مشورہ دے رہے ہیں، تو پھر تو بہت ہی زیادہ اس کا فلیک آتا ہے کہ آپ نے سارا کام کر لیا، اب ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے نہایت مناسب وقت پہ انہوں نے کیا ہے کہ نہ تو انیشلی کہا جبکہ بات چیت شروع نہیں ہو سکتی تھی، درمیان میں کہا جبکہ کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلا ہے، اور اس میں اب مشاورت، ابھی آپ اور میں مشاورت ہی کر رہے ہیں نا، ان پٹ دے رہے ہیں۔ بعد میں میرا خیال ہے ان کیمرہ میں حکومت کو چاہیے کہ یہ کرے، اور ایک معلومات جو مجھے ہیں اور میرا خیال ہے حکومت کو اب ریویل کر دینی چاہیے عوام کے لیے، کہ جتنے اے پی ایس میں لوگ جو اس میں تھے ان میں سے کافی کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا ہے۔ وہ اس لیے زیادہ اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا کہ کچھ لوگ چونکہ پاکستان میں ہی موجود تھے، تو آپ کو پتہ ہے قانونی مشگافیاں سامنے آ جاتی ہیں، تو شاید ابھی حکومت اس کا کر دے۔ ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں، اور یہ ہسٹری کی بات ہے، یہ ملٹری ہسٹری کی بات ہے، آج تک ایسا نہیں ہوا کبھی کہ جیتنے والا کہے کہ جب تک میں ہارنے والے کا آخری بندہ نہ مار دوں میں تو نہیں بعد آؤں گا۔ ایسے نہیں ہوتا، آپ نے آخر میں بات چیت کرنی ہوتی ہے۔ اگر ان کے فٹ سولجرز کو آپ الگ کر دیں ان کی لیڈرشپ سے، اور کچھ لوگ الگ ہو جائیں اور آ جائیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ کرنا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ اکراس دی بورڈ ایمنسٹی نہیں ہوگی، تو فارمولا کوئی فارمولا طے ہوا ہے؟ کچھ کسی فارمولے پہ؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، یہ تو ابھی بعد میں جب بات چیت ہوگی تو ہوگی، لیکن آپ اور ہم جانتے ہیں، مجھے اندازہ ہے کہ کیسے ہوگا۔ دیکھیں یہ لوگ مختلف قبائل کے حصے کے لوگ ہیں، ان قبائل کے ساتھ آپ کو ایک جرگہ کرنا پڑے گا، وہ قبائل کو منوانا پڑے گا۔ وہ قبائل مانتے ہیں نہیں مانتے یہ الگ بات ہے۔ یہ تو ایک تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ان کیمرہ بریفنگ دیں اور ان لوگوں کو آن بورڈ لیں جن کی شہادتیں ہوئی ہیں، جن کے میں چلو جو فوجی شہید ہوئے ہیں ان کے بنا پر تو اسٹیٹ کہہ سکتی ہے، لیکن جنہوں نے بچے گنوائے اپنے، یار اگر آپ اندازہ لگاؤ، اگر میرا بچہ ہو، آپ کا بچہ ہو، میں تو ساری عمر روتا رہوں گا، کبھی یہ کام نہیں کروں گا۔ تو میرا خیال ہے قبیلے گارنٹی بھی دیں گے، قبیلے مانیں گے اگر جرگہ ہوگا، تب یہ جا کے بات آگے بڑھے گی۔ ابھی تو کوئی پتہ نہیں ہے کتنے کامیاب ہوتے ہیں کتنے نہیں ہوتے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کمزوری کی حالت میں، جو آپ کو ایک سپائک نظر آ رہی نا آج کل کے، روز ہر دوسرے تیسرے دن کچھ ہو رہا ہے، یہ بیسیکلی دے وانٹ ٹو کریٹ اے پوزیشن آف اسٹرینتھ۔ وہ اپنی رئیس ہی ساری قوت لگا رہے ہیں کہ وہ یہ امپریشن دیں ہم لوگوں کو، آپ لوگوں کو اور حکومت کو، کہ جی ابھی ہمارے میں بڑا دم خم ہے، تو اس لیے بات ہمارے ساتھ طریقے سے کریں۔ لیکن حکومت ہر چیز سمجھتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو بھی اس کا نتیجہ نکلے گا اچھا نکلے گا۔ لودھی صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جب ہم نے بغیر ہوم ورک کے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہوم ورک ہوا ہے، اس کے بعد جب یہ اعلانات ہی ہوئے ہیں تو اس کے بعد ہی یہ تیز ہوا ہے کام، تو اگر ان کے وہ جو بناگاہیں ہیں ختم ہو چکی ہیں، تربیت گاہیں ختم ہو چکی ہیں، تو سلیپنگ سیلز جو ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے اچانک ایک لہر آ گئی ہے، اور کبھی بلوچستان میں کبھی آ جاتی ہے۔ جنگ میں جب آپ باکسنگ رنگ میں ہوتے ہیں تو آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ جی آپ نے تو 3 مکے مار دیے، آپ کے منہ پہ 1 مکہ کیوں پڑ گیا؟ ارے بھائی یہ کوئی مطلب کوئی گفت و شنید تو نہیں ہو رہی نا، جنگ ہو رہی ہے، پراپر جنگ ہو رہی ہے، اور اس کے پیچھے لوگ تھے۔ ابھی بھی ٹھیک ہے، رو وہاں سے مدد نہیں کر رہی ہوگی، کہیں سمندروں سے کہیں اور سے ان کی مدد کر رہی ہوگی، تو یہ تو کبھی چوٹ آپ کو بھی لگتی ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جب ان کا وہاں سے صفایا ہو گیا، ان کو وہاں سے صفایا ان دا سینس کہ ان کی پشت پناہی کا صفایا ہو گیا،
تو وہ اپنے آپ کو جیسے چراغ بھڑکتا ہے بجھنے سے پہلے، یہ اس قسم کا کام ہے. انشاءاللہ 6 مہینے سال کی بات ہے، آپ کو یہاں پر نام و نشان نظر نہیں آئے گا تحریک طالبان پاکستان کا انشاءاللہ. لودھی صاحب، یہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ جن کے بچے شہید ہوئے، جن کے عزیز شہید ہوئے، ان کو اعتماد میں لینا پڑے گا. اب یہ تو کوئی ایک علاقے کی بات نہیں ہے. لاہور میں بھی یہ کام ہوا، یہ رحیم یار خان میں بھی ہوا، یہ چکوال میں بھی ہوا، یہ کوئٹہ میں بھی ہوا. تو یہ اتنے وسیع پیمانے پر مشاورت کیسے ہوگی اور اعتماد میں کیسے لیا جائے گا؟ دیکھیں ان کے نمائندے موجود ہیں پارلیمنٹ میں. جب بھی ہم کہتے ہیں کہ عوام کو کانفیڈنس میں لیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک کو، آپ کو، مجھے ایک بندے کو چن کے کانفیڈنس میں لیا جائے. ان کی بھی ضرور کوئی گیدرنگ ہونی چاہیے، ان سے بھی بات چیت ہونی چاہیے، لیکن بنیادی طور پہ یہ لے کر آنی چاہیے پارلیمنٹ میں بات، کیونکہ وہاں پہ ان کے نمائندے موجود ہیں، وہ ان کے جذبات کی عکاسی کریں گے. وہاں پر بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں. میرا خیال ہے کہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب یہ بات کلیئر کر دینی چاہیے، جس سٹیج پر بھی ہے، اور آگے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں یہ بھی کلیئر کرنا چاہیے، جو کہ ابھی کلیئر نہیں ہے. میں آپ کی یہ بات مانتا ہوں. نہیں، اگر اب پارلیمنٹ میں آپ لے کے جاتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے فرمایا کہ پارلیمنٹ میں تو پھر مسئلہ ایک بن جائے گا، اپوزیشن اب جی اس کا حل ہے، اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب پارلیمنٹ میں ان کیمرہ بریفنگ ہو تو پھر کون دیتا ہے اور پھر کس کو لوگ سنتے ہیں، تو وہی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ نعیم خالد لودھی صاحب، آپ کے وقت کے، آپ کو بھی شکریہ. اجازت دیجیے.